हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अनफाल हमारी मुकम्मल हुई और सूरह तौबा भी तकरीबन तरावी में मुकम्मल हो चुकी है। कुरान पाक का तीसरा हिस्सा 10 पारे आज तरावी में अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। सूरह अनफाल कुरान पाक की वो अजीम सूरत है जिसके बारे में रवायात में आता है कि ये पढ़ने वाला जो है मुनाफिकत से बरी हो जाता है और इसको अल्लाह ने बड़ी अफादियत दी है। अगर कोई बंदा कैद हो जाए और नाहक कैद हो, खुद इसको रोज़ाना एक बार पढ़े या दूसरा बंदा उसके लिए रोज़ाना एक बार पढ़े, अल्लाह ताला उसको कैद से रिहाई अता फरमाएगा। जो झूठे मुकदमे में फंस गया हो तो वो इस सूरत को रोज़ाना एक बार पढ़े, अल्लाह ताला चंद दिन में उसको जो है झूठे मुकदमे से निजात अता फरमा देंगे। और अगर कोई आदमी ख्वाब में देखता है कि मैं सूरह अनफाल पढ़ रहा हूँ तो इसकी ताबीर ये लिखी है कि वो आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पाएगा रोज़े महशर। और दूसरा इसकी ताबीर ये लिखी है कि अल्लाह उसको मालो ज़र अता फरमाएगा। अगर किसी आदमी के फ़क्र व फाका हो तो वो सूरह अनफाल को रोज़ाना पढ़े और बच्चों को तरगीब दे, चंद दिन में अल्लाह ताला उसको वुसअत रिज़्क़ अता फरमाएंगे। सूरह अनफाल के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिहाद के मुताल्लिक, क़िताल के मुताल्लिक, लेकिन इसके अंदर ईमान की निशानियाँ भी बताई गई कि मोमिन की निशानियाँ क्या हैं। जिसमें ये निशानियाँ पाई जाएँ वो मोमिन है, जिसमें नहीं पाई जाएंगी वो मोमिन नहीं होगा। पहले अल्लाह ने माल गनीमत का जिक्र किया, यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। तो अब जो आदमी माल की कमी का शिकार हो, जिसके पास जो है माल की कमी हो, तो वो रोज़ाना इस पहली आयत को पढ़ के 70 बार दुआ करे, चंद दिन में अल्लाह उसको माल की कसरत अता फरमाएगा। यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। हजूर से पहले माल गनीमत किसी इंसान पर, किसी उम्मत पर हलाल नहीं था। जितनी कौमें गुजरी हैं अंबिया की, उनके लिए ऑर्डर था कि माल गनीमत जंग में जमा हो जाए या सदका खैरात जो हम एक दूसरे को देते हैं और अपने ही गरीबों में तकसीम करते हैं। अल्लाह कहता था नहीं, तुम सारा माल एक जगह रखो, बुलंद जगह पे, आसमान से आग आएगी, अगर उसको जला के भुसम कर दे तो कबूल हो गया, अगर ना जलाए तो मरदूद हो गया। पूरे शहर को पता चलता था कि ये माल गनीमत भी सही नहीं है, इसमें मशकूक है इसकी नीयत, और ये सदका खैरात भी मशकूक है। जैसे आज आप फितराना देंगे, अब जैसे आप वैसे किसी को सहरी इफ्तारी करा दें, लेकिन पहले नबियों की उम्मतें उनके माल की खरीदना बेचना, फिर उनकी नीयत, इन चीज़ों को सामने रख के या मरदूद या मकबूल फौरन आया हो जाता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी चीज़ों को महफूज रखा, अब पता ही नहीं चलता इसका माल कबूल है या नहीं, अल्लाह पर्दा रखते हैं। दूसरा, इस उम्मत पर जिहाद में जो माल मिलेगा वो जायज़ करार दिया गया, बल्कि कहा गया माल गनीमत में तुम्हारा भी हिस्सा है, अल्लाह और उसके रसूल का भी हिस्सा है। अब यहाँ भी अल्लाह ने हमें जायज़, आपसे पहले जुइलत लियल अर्ज़ु मसाजिदन व तहूरा, आपने फरमाया मुझे अल्लाह ने 6 नेमतें दी हैं जो किसी नबी को नहीं मिली, उनमें एक माल गनीमत और मस्जिद हर ज़मीन के हिस्से को बना दिया गया। फिर दूसरा इसकी आयत है, दूसरी आयत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अब आप देखिए दूसरी आयत से ही माल गनीमत के साथ ही अल्लाह ने ईमान का, चूँकि माल गनीमत जिहाद वही करेगा जो मोमिन सादिक होगा, और मोमिन होने के लिए अब आप देखिए मोमिन होने के लिए निशानियाँ, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए उनका दिल हिल जाए, दिल में एकदम जो है कैफियत चेंज हो जाए। जब ये चेंज हो और वो मुतवज्जे हो और अल्लाह के जिक्र को सुनने को दिल करे तो फरमाया ये मोमिन है, पहली निशानी। और वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उसके सामने कुरान की आयतें पेश की जाएं, जैसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसकी तफसीर को, उसके तर्जमे को याद रखें। आपने पूरी 20 रकत तरावी पढ़ी लेकिन आपको एक आयत का भी समझ नहीं आई, आपको एक हर्फ की भी समझ नहीं आई, बस आप सुनते रहे, सवाब मिल गया। लेकिन इस आयत पर अमल तब होगा
جب آپ ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، آپ کا ایمان گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے۔ اب جب آپ کا زادتہم ایمانا، جب آپ کی کیفیت اچھی ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ مومن ہیں۔ یہ اس نے بتایا زادتہم ایمانا، آپ مومن ہیں، چونکہ آپ صحیح بات کو سننا چاہتے ہیں، آپ حق بات کو، آپ زبردستی بیٹھے ہیں یا اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں؟ گن پوائنٹ پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، تو آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ اب یہی ٹائم آپ جا کے گھر بیٹھ جائیں، ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں، موبائل کے آگے بیٹھ جائیں، موبائل ہاتھ میں پکڑ لیں، دکانوں پہ بیٹھ جائیں، مارکیٹ میں بیٹھ جائیں، دوستوں میں بیٹھ جائیں، تو ایمان بڑھے گا یا گھٹے گا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایمان بڑھ رہا ہے، زادتہم ایمانا، اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ مومن ہیں۔ یہ آپ کو گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ آپ کو بیج لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مومن ہیں، آپ کو اللہ نے کہہ دیا آپ مومن ہیں، چونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے، یقین کس پہ ہو؟ اللہ پہ، اللہ کے علاوہ، اور یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ نماز تو آپ نے پڑھی ہے، اور پھر وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں جو اللہ نے مال دیا ہے، اور آپ صدقہ خیرات ابھی فطرانہ بھی دے دیں گے، تو آپ گویا کہ مومن کی پوری فہرست میں آگے۔ پھر اللہ کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو مومن کہلانے کے حقدار ہیں، جو نماز ہی نہ پڑھے، جو روزہ ہی نہ رکھے، جو قرآن ہی نہ سنے، جو ترجمہ تفسیر ہی سے بھاگے، جو مساجد کے ماحول سے بھاگے، جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں پہ خرچ بھی نہ کرے، اور وہ مومن ہونے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کسی کے اندر بہت زیادہ غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، تو اس کو یہ 3 آیتیں، انما المؤمنون الذین اور اولئک ھم المؤمنون حقا، یہاں تک 3 آیتیں دم کر کے 7 مرتبہ روز پلائی جائیں۔ 7 دن میں اللہ تعالیٰ اس کو بیرا روی سے، غلط عادتوں سے، غلط سوسائٹی سے، غلط دوستوں سے، غلط ماحول سے، نشے سے، اللہ اس کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو یہ آپ عمل اس پہ کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے جو ہے اس میں جو ہے بہت سی چیزیں ہیں ایسی، اور جو جہاد کے متعلق ہیں، قتال کے متعلق ہیں، جس میں جہاد کا حکم ہے۔ اب مکہ کا مشرک جو ہے، اس کی آپ دیکھیے، ابو جہل اتنا بڑا مشرک ہے کہ وہ مکہ سے نکلا لڑنے کے لیے، کس کے ساتھ؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نام لیتے ہوئے بھی ادب ملحوظ ہونا چاہیے، بلکہ نام لینے میں بھی ادب سوچ سوچ کے لینا چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور وہ بدبخت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے نکل رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے کہ اب دیکھیے، وہ اللہ کو مانتا تھا، وہ کعبے کو مانتا تھا، وہ کعبے کی دیواروں کو مانتا تھا، وہ کعبے کے دروازے کو مانتا تھا، وہ کعبے کے تقدس کو مانتا تھا، وہ آسمان پہ اللہ ہونے کا یقین مانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ آسمان پہ ایک ہے جو ہر جگہ موجود ہے، جو سنتا ہے، وہ ہر انسان کی داد رسی کرتا ہے، لیکن اس کا ایک عقیدہ خراب تھا۔ وہ کہتا تھا آسمان پہ ایک ہے، لیکن زمین پہ اس کے مشیر ہیں، اس کے وزیر ہیں، اس کے معین ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہی تو شرک ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ آج بھی مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے، لیکن کہتا ہے وہ اللہ کا وزیر ہے، وہ اللہ کا مشیر ہے، اللہ اس کے بغیر سنتا نہیں، اللہ اس کی بات ٹالتا نہیں، اللہ میری سنتا نہیں، اللہ اس کی سنتا ہے، ہمیں ان کے در پہ جانا پڑے گا، اللہ تب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ عقیدہ تو مشرکین مکہ کا بھی تھا، وہ کعبے کو بھی مانتے تھے، وہ طواف کو بھی مانتے تھے، وہ روزے کو بھی مانتے تھے، وہ اللہ کو بھی نام لیتے تھے، لیکن صرف یہ کہتے تھے ایک اوپر ہے نیچے باقی ہیں۔ یہی بات ہے جب وہ مکے سے نکلا حضور سے لڑنے کے لیے بدر میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذِهِ الْحَقُّ، یہی سورہ انفال اور 9واں پارہ اور اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کی۔ اس نے کہا اللہم ان کان ھذہ الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ فرمایا اللہ اگر وہ نبی سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں اور وہ تیرا سچا رسول ہے، تیرا نبی ہے، تو تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہمارا صفحہ ہستی سے نام مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار تو دیا،
اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں نشان عبرت تو بنا دیا، یہ بتا دیا کہ دعا کرنے والا خود واصل جہنم ہوا، اس لیے کہ میرے پیغمبر حق ہیں، سچ ہیں۔ لیکن سارے مکے والوں پہ عذاب نہیں آیا۔ پوچھا پوچھنے والے نے یا رسول اللہ ساروں پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس نے تو چیلنج کیا تھا بیت اللہ کو، دیوار کو پکڑ کے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن کی آیت سنو، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے پیغمبر میں اس وقت تک ان لوگوں پر عذاب نہیں لاؤں گا جب تک تو ان کے اندر موجود ہوگا۔ اور اس آیت کی ضمن میں لکھا علامہ علوسی نے کہ نبی آج بھی زندہ ہیں، نبی آج بھی روزے میں موجود ہیں، نبی آج بھی دنیا کے اندر اسی طرح انوارات بکھیر رہے ہیں۔ باقی نبیوں کا زمانہ ختم ہو گیا، رسول اللہ کا زمانہ قیامت تک ہے۔ باقی نبی چلے گئے، ان کی قبروں کا بھی نہیں پتہ، لیکن ہمارے نبی کی قبر کا بھی پتہ ہے، ہمارے نبی کا جسم بھی محفوظ ہے، ہمارے نبی کا جسد بھی محفوظ ہے، ہمارے نبی قبر میں ہیں۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں بلکہ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے امت پر اجماعی عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آج بھی نبی موجود ہے قبر میں موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایک تو آپ ہوں اور ایک جو استغفار کرنے والے ہوں۔ استغفار کی فضیلت یہاں بتا دی۔ پھر اس کے بعد فرمایا مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، کہ ان کی نماز کیا تھی إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، وہ سٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ یہ تالی بجانا، سٹی، یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے، اس کو عبادت کا جز سمجھنا مشرکین مکہ کا شعار ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کے بعد جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے، مال غنیمت کا آغاز اس میں ذکر شروع ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شیطان کا بدر میں بتایا کہ وہ آیا انسانی شکل میں، آ کر ان کی صفیں سیدھی کر رہا تھا کافروں کی، اور یہ کہنے لگا تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو۔ ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا، دوسرا رکوع اس کی تیسری آیت کو پڑھ کر دیکھیں، اور وہ سب کو کہہ رہا تھا بزرگوں کی شکل میں بھی شیطان آ سکتا ہے۔ اور آ کر یاد رکھیں، جو خواب میں آپ کہیں جی مجھے خواب میں فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی، انہوں نے کہا کہ تو جو ہے فلاں قبر پہ جا کے سجدہ کر، فلاں قبر کا طواف کر، یا کوئی بھی غیر شرعی آپ کو کام کہتا ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ جو غیر شرعی آپ کو کام کہے، وہ خواب میں چاہے کوئی اللہ کا بڑے سے بڑا ولی ہی آ کے کیوں نہ کہے، وہ شیطان ہوگا، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوگا، رحمان کا بندہ۔ اس لیے کہ شیطان بزرگ کی شکل میں آیا، ولی کی شکل میں آیا، بابے کی شکل میں آیا، اور آ کر یوں نجدی بابا بن کے آیا، اور آ کر کہنے لگا، اور سراقہ کی شکل میں بعض کہتے ہیں آیا، سراقہ بن مالک کی، اور یوں کہنے لگا تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو۔ ابو جہل کو کہا تو یہاں کھڑا ہو، وہ کہنے لگے تو کون ہے، تجھے دیکھا نہیں؟ اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوں۔ پھر ایک نے کہا تو سراقہ ہی ہے نا؟ تو ہاں میں سراقہ ہوں۔ شکل چینج کر لی، یہ شکلیں چینج کر سکتا ہے، یہ آپ کو کوئی بھی گمراہی میں ڈال سکتا ہے، آج کل یوٹیوب پہ بھی آ سکتا ہے، آپ کا عقیدہ خراب کر سکتا ہے، آپ کو سنیت سے نکال سکتا ہے، آپ کا عقیدہ اہل سنت 1400 سال سے جو بالکل نجات والے رستے پہ آپ ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، اس سے ہمیں ہٹانے کے لیے نئے دین، نئی باتیں، نئی طریقے سے گمراہ کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں شیطان ہر زمانے میں وہی اسی زمانے کے ہتھکنڈے کی شکل میں آتا ہے اور آتا رہا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ بدر میں بابے کی شکل میں آیا، چونکہ وہ بابوں کے یقین رکھنے والی قوم تھی، اور اب سوشل میڈیا کی شکل میں آئے گا۔ اور یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ آج بھی دجال شیطان سوشل میڈیا پر اپنا کام کر رہا ہے اور ہمارے اہل سنت سادہ کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان آیا، تو جب اس نے دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں تو وہ ایک دم دوڑا، تو اس کو ابو جہل نے پکڑا، کدھر جاتا ہے؟ انی بریئم، کہا نہیں میں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تو نہیں دیکھ رہا، اور میں تجھ سے بیزار ہوں، بھاگا۔ اور پھر اس کو پکڑا کسی نے، وہ کہتا ہے بس میں جا رہا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں، یعنی فرشتے اب میرا بچنے کے چانسز نہیں ہیں، اس لیے غائب ہو گیا۔ جب مکہ آیا اور یہ لٹا ہوا قافلہ کافروں کا، تو اس میں سارے قتل ہو چکے تھے، 70 کے قریب، تو ابو جہل قتل ہو گیا تھا۔ تو کئی مشرکین نے سراقہ کو کہا بدبخت تو بھاگ آیا، تو وہاں ہمیں پہلے طریقے سمجھا رہا تھا۔ اس نے کہا میں تو گیا ہی نہیں۔ سارے کہنے لگے جھوٹ بولتا ہے،
تو پتہ چلا کہ وہ شکلیں چینج کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس سورت کو مکمل کیا، سورہ توبہ۔ یہ سورہ توبہ اس کے ساتھ ہی شروع ہوئی، اس میں بسم اللہ نہیں ہے، چونکہ بعض کہتے ہیں وہ سورہ انفال کا حصہ ہے۔ اس کو نازل ہوئی تو فرشتہ جبرائیل نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی، اس میں نہیں پڑھی، اس لیے نہیں لکھتے۔ بعض کا وجہ یہ ہے کہ اس میں عذاب ہے، عطاب ہے، اس میں منافقین کے احوال ہیں، اس میں کافرین مشرکین پر عذاب ہے، اس لیے اللہ رحمت سے بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے کہ پناہ بسم اللہ کی ان کو نہ ملے۔ جو آدمی لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو کہ لوگ بہت حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، وہ سورہ توبہ ہر جمعرات کو ایک بار پڑھ لیا کرے، اللہ پورا ہفتہ اسے جو ہے منافقین اور اپنے حاسدین اور اپنے مخالفین کے شر سے بچا لے گا۔ اور اگر چاہتا ہے کہ ابھی اپنے کسی دشمن کو پکڑ میں لائے اور اس کو نشان عبرت بنائے تو وہ ہر ہفتے کے دن سورہ توبہ ایک بار پڑھے اور دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو خود پکڑے گا۔ آپ قانون ہاتھ میں نہ لیں، آپ اس کے بارے میں کوئی غلط ایسے ایکشن نہ کریں، تو وہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ نے اس کے اندر برات سے ہی تو آغاز کیا ہے، اللہ بری ہے کافروں سے، اللہ بری ہے منافقوں سے، انہیں امن نہیں ہے، باقی ہر ایک کو امن ہے۔ اتنے سخت جملے ہیں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا جو ہے اس میں شدت اختیار کی ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں، شروع سے ہی کافرین، شروع سے ہی مشرکین، شروع سے ہی منافقین، سورہ توبہ بھری ہوئی ہے منافقین کے ذکر سے، جو مسلمان بن کر اسلام اور اہل ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ منافق کہلاتا ہے۔ اور جس کی زبان اور دل آپس میں میچنگ نہیں کرتے، زبان کچھ کہتی ہے دل میں کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیان کرتے ہوئے خود ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلے فرمایا کہ مسجد کو جوڑ دیا کہ مسجد کو آباد کون کرے گا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد وہی آباد کرے گا، بنائے گا، نماز پڑھے گا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو یقین کر لو یہ مومن ہے۔ تو مسجد میں بیٹھ کر جو آدمی بھی یہ 3 بار آیت پڑھ لے، یہ سورہ توبہ کی تیسرے رکوع کی دوسری آیت ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بس 3 بار جو یہ پڑھ لے گا اور اپنے سینے پہ پھونک لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا کہ افضل کیا چیز ہے، جہاد افضل ہے یا جو ہے مسجد میں عبادت افضل ہے یا حاجیوں کو پانی پلانا؟ عباس پانی پلاتے تھے، علی جو ہے وہ جہاد کرتے تھے، اور جو ہے ایک عثمان بن طلحہ شیبی جو تھے ان کے پاس کعبے کی چابی تھی اور وہ کعبۃ اللہ کی متولی بن کے رہتے تھے۔ اب آپس میں اختلاف ہوا کہ ہم آپس میں بحث ہو گئی، حضرت عمر نے کہا رک جاؤ ابھی بحث نہ کرو، جمعہ کا دن ہے، سرکار دو عالم سے ہم جمعہ کے بعد پوچھیں گے، رسول اللہ خود بتا دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ گئے، جمعہ کی نماز میں اس کے فوری بعد یہ آیات نازل ہوں گئی سورہ توبہ کی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو آدمی حاجیوں کو پانی پلائے یا مسجد کی عبادت کرے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، مجاہد کے جہاد کو یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، مجاہد کا جہاد بہت افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جہاد کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی، اگلا آگے چلتے گئے، پھر آگے کہہ دیا میرے بندو، سخت ترین آیات سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلی۔ اللہ نے کہا یہ سب چیزیں، تمہاری بیویاں، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری اولاد، تمہاری تجارت، تمہارے بلڈنگیں، تمہارے بنگلے اور تمہاری ہر چیز جو بھی تم نے دنیا میں کمائی ہے، اگر تمہیں ان سب کی نسبت حضور اور اللہ اور جہاد سے محبت کم ہے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ کا تم پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ سخت ترین آیات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، وہ بھی الگ ذکر شروع کر دیا۔ پھر اللہ نے کہا سال کے 12 مہینے ہیں، وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا
जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह की राह में निकलो, आज तबलीग वाले अगर जो काम कर रहे हैं वो भी जिहाद की एक किस्म है, लेकिन जिहाद जो किताल है उस किताल की तरफ निकलना, अल्लाह कहता है, खुद कह रहा है, मा लकुम, तुम्हें क्या हो गया, इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि इस्ताक़ल्तुम इलल अर्ज़, तो तुम जमीन के साथ लेट जाते हो, यानी तुम्हें घसीटना पड़ता है फिर भी नहीं जाते, और तुम भागते हो, और अरज़ीतुम बिल हयाति दुनिया मिनल आखिरा, तुम दुनिया के पीछे पड़ गए हो, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, लेकिन दुनिया तुम्हारी सारी की सारी आखिरत के मुकाबले में कलील है, कलील बहुत छोटी है। याद करो वो रात जब गारे सौर में, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, जिस आदमी को कोई मुश्किल पेश आ जाए वो ये जुमले, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह, ये 70 बार पढ़ के दुआ करे 3 दिन, अल्लाह हर मुश्किल हल कर देगा। अल्लाह ने कहा, सोचो, इस अखरजहुल्लज़ीना कफ़रू सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गार, वो दूसरा था नबी के साथ जो गार में साथी बन गया, जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर, अल्लाह कहते हैं उस पर अल्लाह ने खुद आयात उतारी, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अल्लाह ने फरमाया नबी की ज़बान से, गम मत कर अबू बकर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। और जो गमगीन हो, किसी को कोई गम पेश आ जाए, परेशानी पेश आ जाए, ये अबू बकर का वजीफा, ये रसूलुल्लाह का वजीफा, ये कुरान का वजीफा, ये सूरह तौबा का वजीफा, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अबू बकर से मोहब्बत करे और ये पढ़े, 70 बार पढ़ के जब भी दुआ करेगा अल्लाह परेशानी दूर कर देगा। और ये अल्लाह ने इसके अंदर बयान फरमाया। और फिर इसके बाद जो है मोमिनीन, 2 बातें हैं आखिरी, थक गए हैं ना, सूरत बड़ी है, मेरा तो खुद गला खुश्क हो गया है मेरी, हाँ आपकी भी चैलेंज, मैं तो, मुझे मसला नहीं है, मसला आपको है। अब आप ये देखिए कि 2 तबके हैं मुसलमानों के अंदर, एक मुनाफिक होता है और एक मोमिन। कौन कौन? मुनाफिक, और या मोमिन होगा या मुनाफिक होगा, जिद है ना, मोमिन की जिद मुनाफिक। मोमिनों की निशानियां क्या हैं, मुनाफिकों की निशानियां क्या हैं, ये आपको मैं नहीं कहता कुछ, कोई आलिम, किसी शेखुल हदीस, किसी मसलक की बात ना सुने, कुरान खोलें, सूरह तौबा खोलें, अल्लाह ने किसी का पर्दा ही नहीं रखा, अल्लाह ने सारे चेहरे बेनकाब कर दिए। अल्लाह ने बताया, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरून बिल मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ व यक़बिज़ूना अयदियहुम फनसुल्लाह नसियहुम इन्नल मुनाफिकीना हुमुल काज़िबून। देखे ना, अब आप देखिए अल्लाह ने क्या कहा, अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द, मुनाफिक औरतें। मुल्क की बात नहीं की कि एशिया वाले, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, नहीं, सारी कायनात में जितने मुनाफिक हैं वो एक ही सोच के होंगे। क्या सोच होगी? फरमाया वो एक दूसरे के मुआवन होंगे, मददगार होंगे, वो आपके कभी मुआवन नहीं बनेंगे। मुसलमानों, मोमिनों, अल्लाह कहता है कभी ना सोचो कि इससे मुझे कोई फैज मिल जाएगा। अल मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़ यामुरून बिल मुनकर, वो बुरी बात की तबलीग करते हैं, व यनहौना अनिल मारूफ, और अच्छी बात से लोगों को रोकते हैं, अच्छे कामों से रोकते हैं। आज कौन कर रहा है ये काम? मुसलमान के अंदर ये काम हो रहा है, नहीं हो रहा? मुसलमानों के अंदर ही बुराई की तबलीग चल रही है। मीडिया में आप देखिए, ये मीडिया में इश्तिहारात के जरिए, ये मीडिया में बातों के जरिए, ये इफ्तार और सहर प्रोग्राम के जरिए जो लोगों के अंदर किस तरह लाऊ लअब, किस तरह फिस्को फजूर, आवारगी आम की जाती है, ये अल्लाह के कुरान की नज़र में मुनाफिक हैं जो गलत बात की तबलीग कर रहे हैं, मसालिक को बिठाकर आपस में लड़वा रहे हैं और तमाशा देख रहे हैं जैसे मुर्गे लड़ रहे होते हैं। मुझे बहुत से मीडिया वाले हर साल मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि आप हमें इफ्तार प्रोग्राम, सैर प्रोग्राम, रमज़ान के लिए टाइम दें। मैं इसलिए नहीं जाता कि मेरी ये इबादत रह जाती है आपके साथ, सहरी इफ्तारी, यहाँ सुबह दरस, शाम दरस, तरावी खुद पढ़ाना और यहाँ पे कुरान सारा दिन पढ़ना, ये मेरे काम आएगा या टीवी में बैठ के लोगों को लड़ते देखकर और खुद भी उनके साथ लड़ना मेरे काम आएगा? वो कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये मुनाफिकत है, ये सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सादा उलमा भी उसका शिकार हो जाते हैं। याद रखिएगा, मुनाफिक वो है जो तबलीग इस्लाम से
روکتا ہے اور غلط کاموں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ہاتھ بند کر لیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اسی رکوع کے آخر میں کہہ دیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ اب دیکھیے اللہ کا انداز، اللہ نے یہ تو باتیں آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہیں، مجھے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ مومن مرد مومن عورتیں وہ ہیں جو اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہیں، بری بات سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پھر لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ جو تبلیغ کرے گا، جو لوگوں کو اسلام کی طرف، نماز کی طرف، اعمال کی طرف لائے گا۔ اب کہتے ہیں جی یہ تبلیغ والے کیا کام کر رہے ہیں؟ بھائی یہ تمہیں مومن بنا رہے ہیں، یہ مومن قرآن کی نظر میں آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو منافقت سے نکال رہے ہیں۔ ان سے بڑے خیرخواہ آپ کے کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے تبلیغ کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے۔ نماز سے پہلے تبلیغ اسلام کا ذکر کیا ہے، امر بالمعروف کا۔ پتہ یہ چلا نماز تب ہوگی مضبوط جب امر بالمعروف تبلیغ مضبوط ہوگی، ماحول مضبوط ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے منافق، کل بتاؤں گا انشاءاللہ، آپ کا ٹائم زیادہ ہو گیا، کہ اس کے ساتھ ہی آگے اللہ نے منافق کا ذکر کیا، سب سے بڑے منافق کا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔